जारी बे नज़ीर इनको सपोर्ट फंड के लिए ये रकम मजीद बढ़ाकर 102 अरब रुपए जारी की जा रही है। और तुम भी बजाओ भाई, बे नज़ीर इनको सपोर्ट फंड है। और तुम भी बजाओ, और तुम भी बजाओ शाह साहब, और तुम भी बजाओ शाह साहब। बे नज़ीर इनको सपोर्ट फंड पे ताली नहीं मार रहे यार। 15-16 के बजट में 20 अरब रुपए रखे गए हैं। ओ भैया ताटे गए ने, ओ भैया ताटे गए ने। और तुम भी बजाओ भाई। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 4.5% और लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी 6% पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को भी मुहैया की जाएगी। थक गए हो, थक गए हो, थक गए हो। तुम भी बजाओ, और तुम भी बजाओ भाई। प्लान तैयार करती हैं उनको 5 साल के लिए इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट किया जा रहा है। की हो गया यार, की हो गया यार, की हो गया यार। और तुम भी बजाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में महरीन सप्तैन और डॉक्टर बाबर रवान आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालियां गुस्सा, तालियां गुस्सा, बजट मुस्तरद, समधी का मूड ऑफ। गरीब मुल्क 4 घरों का रोजाना खर्चा कितना है ये हम आपको बताएंगे। भारतीय दिफाई बजट 38 अरब डॉलर, पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर। समधी ने कहा दोनों बराबर, ये कैसे? वफाकी दारुल हुकूमत मुर्दा बच गया, खिलाड़ी समेत हर जिंदा पर टैक्स। जी हां, अपना घर स्कीम फारिग, हाउसिंग सेक्टर डीलर्स के रहमो करम पर अब। सुप्रीम कोर्ट तनख्वाह अलाउंस के लिए 99 करोड़, पूरी वजारत कानून के लिए सिर्फ 89 करोड़। ग्यारी हादसा नहीं, दहशत गर्दी। जी हां, चश्मकुशा रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। अब कलम से औजार बंद ही डाल, और वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं इख्तिलाफी नोट में हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल है। बाबर साहब, पहला सवाल तो आपसे ये बनता है कि समधी साहब ने बजट दिया और उसके बाद वो जिस तरह की दाद चाह रहे थे, क्या उनको मिली? हमने भी कुछ दिखाया। पहली बात यह है कि बजट के कुछ हिस्से पे हमने तबसरा किया जो अवेलेबल था। उस वक्त बजट चल रहा था जब हम यहाँ बैठे दुनिया में आके, और उसके बाद फिर जो हमने देखा उसका तज्जिया करके कौम को कुछ ऐसी चीज़ें जो बताना बहुत ज़रूरी है, उधर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। आपके सवाल का जवाब सबसे पहले दिया है आसिफ जरदारी ने। कल हमने कहा था कि ये बजट IMF का है, कल हमने कहा था अवाम दुश्मन है, हमने कहा था तबकाती बजट है। आसिफ जरदारी ने उस बजट को पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्तरद किया, जिसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी पार्टी जिसकी 2 सूबों में हुकूमत है, सिंध के अंदर भी और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर भी, उसने इसको मुस्तरद किया। दूसरा, पाकिस्तान में वोटों के एतबार से और कौमी असम्बली में दूसरी जो बड़ी पार्टी है PTI, उसने और इमरान खान साहब ने आज बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इमरान खान ने भी बजट को जालिमाना कहा है, मुस्तरद किया है, और कहा है कि एक खास तबके को नवाजा गया है और अवाम के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। फिर उसके बाद पंजाब के अंदर अवामी तौर पे भी बजट मुस्तरद हो गया। आपको पता है 4 जिसके पास भैंसें होंगी ना जी, उसके ऊपर टैक्स लग गया। आप वो बात कर रही थी ना कि ये 300 यूनिट होते कितने, उस पर भी बात करते हैं कितने होते हैं, लेकिन जो भैंसों वाला है उसके ऊपर भी लग गया टैक्स। तो ये जो दाद लेना चाह रहे थे ना जी, दाद तो इनको मिली है, लेकिन आज मिली है जब ये पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। साफियों ने भी काफी दाद दी, मूड ऑफ था उनका। जी हाँ, तो होना चाहिए ना। मैंने कल कहा था कि ये जब आप खुल के कहें कि हमारी मजबूरियां, हमारे हाथों में IMF ने हथकड़ी डाली हुई है और हमारे पाँव में जंजीर है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे गर्दन में फंदा डाला हुआ, आप कौम को क्यों नहीं एतमाद में लेते? हमने कल भी कहा था, बहरहाल उनकी मर्जी है। अब दूसरा ये आपका जो पोर्शन था क्वेश्चन का कि ये जो 4 घर हैं उनके अंदर क्या अखराजात हैं, पहले कौम को ये बताना बहुत जरूरी है ये घर है कौन कौन से। आप याद रखिए कि जो मुल्क का सदर होता है, ऐवान सदर सिर्फ उसका घर नहीं होता। जो उसका कराची वाला घर है, अगर सदर कराची का है, या अगर वो नवाब शाह का है, या अगर वो किसी और जगह का है, तो वहां वाला जो उसका घर है उसको भी सदर हाउस डिक्लेयर किया जाता है। वजीर आजम के भी कई घर होते हैं। वजीर आजम का सिर्फ वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद वाला नहीं है, रायविंड वाला भी है। जिस तरह पंजाब के वजीर आला के कहते हैं कुछ 6-7 घर हैं, बाकियों के कहते हैं 2-2, 3-3 घर हैं, या जो जिसके जितने घर हैं, हमें सही तादाद पता नहीं है। अब वापस आते हैं हम कि ये 4 घर कौन से हैं जिनका खर्चा क्या है, कौम जान के हैरान हो जाएगी
اور ان چاروں گھروں کا غریب ملک کے 4 گھر. یس بجٹ بڑا ہے. کس کس کا نہیں بڑا وہ بھی ہم نے علیحدہ نکال کے رکھا ہے, آج ہم آپ کو دکھائیں گے. کیونکہ بابر صاحب کل ہم نے بہت ایک آپ کی جو گفتگو تھی بہت انسائٹ تھا اس میں, لیکن بہت سی باتیں رہ گئی تھی کیونکہ اس وقت بجٹ چل رہا تھا. آج ہم نے وہ باتیں جو ہے ان کو مکمل ایگزیکٹلی پہلی بات ہم بتانے لگے ہیں ایوان صدر ہے جی. ایوان صدر کے بجٹ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. آج کی ڈیٹ میں پاکستانی روپے کے اندر جو ایوان صدر کا روزانہ خرچہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ اتنے مہنگی یہ دہی پھلکیاں ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی, یا دہی بھلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا جو آلو چنا اتنا مہنگا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن وہاں کیا ملتا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا. ان کے دور میں کبھی نہیں گیا. ایوان صدر میں آج کے دن کا جو خرچہ وہ ہے 21,94,000 روپیہ بجٹ میں ان کو دیا گیا. 21 لاکھ ایک دن کا خرچہ, ایک دن کا خرچہ 94,000 روپیہ. صحیح. اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی دوسرا وزیر اعظم ہاؤس. وزیر اعظم ظاہر ہے تھوڑا سا بڑا ہے نا جی, وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ 23,06,000 روپے روزانہ ہے. ایوان صدر کا خرچہ 21,94,000 روپے روزانہ. وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ 23,06,000 روپے روزانہ. اب قومی اسمبلی کیسے پیچھے رہ سکتی ہے, اور سینٹ بھی نہیں پیچھے رہے گا. قومی اسمبلی کا خرچہ جو تازہ بجٹ کی منظوری ہے اس کے مطابق 82,10,000 روپے روزانہ. میں کہتا رہتا ہوں نا کروڑوں روپے میں یہ ایک ایک دن ہمیں پڑتا ہے, تو یہ روزانہ 82,10,000 روپے بنتے ہیں جو بجٹ ان کا منظور ہوا ہے اس کے مطابق. اور سینٹ کا ہے 47,64,000 روپے. یہ 4 گھر ہیں جن کا خرچہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ خرچ کیا جا رہا ہے. اچھا ایک اور بات, ابھی آپ نے بھی وہ ذکر چھیڑا اور بالکل بجا چھیڑا کہ جو دفاعی بجٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بھارت کا دفاعی بجٹ اور ہمارا دفاعی بجٹ یہ دونوں برابر ہو گئے. اب میں تھوڑا سا انالیسس کر دیتا ہوں قوم کے سامنے تاکہ پتہ لگے. اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے پاکستان میں, اور عمومی طور پہ وہ بھارت کے ساتھ کہتے ہیں ہم کے ساتھ ہم زندہ رہ سکتے ہیں, پاکستان کو تو فوج کی ضرورت کوئی نہیں ہے, پاکستان کو تو اسٹریٹجک نیوکلیر ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. ان کا ایک نقطہ نظر ہے جو بھارت کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں ایسی آوازیں اٹھتی رہیں, بھارت کے اندر ایسی کوئی آواز اٹھنے نہیں دیتا بھارت. اب وہ بھی اعتراض کریں گے جی بجٹ بڑا بڑھ گیا. میں ذرا تھوڑا سا تجزیہ اندر جا کے نا جی بجٹ کے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں 2-4 منٹ کا. پہلی بات کہ اس وقت جو بھارت کا ایک فوجی ہے اس کے اوپر سال میں $17,554 خرچ ہوتے ہیں ایک فوجی کے اوپر بھارت میں, فوج کی تعداد کے مطابق جو اخراجات نکالے گئے. اب پاکستان کے ایک فوجی پر سالانہ تقریباً $8,077 خرچ ہوتے ہیں, یعنی وہ ڈبل سے بھی زیادہ اخراجات اپنی. سندھی صاحب تو کہہ رہے تھے برابر ہے, برابر کرتے ہیں نا جی. اب ترکی وہاں بڑے آج کل مالات بک رہے ہیں اور مالات کی بڑی کشش ہے پاکستانیوں کے لیے. ترکی میں ایک فوجی پر سالانہ $31,184 $184 یہ خرچہ کیا جاتا ہے. سعودی عرب کے ایک فوجی پر $2,69,060 خرچہ کیا جاتا ہے, اور ایک امریکی جو ہے یہ سال کا خرچہ میں بتا رہا ہوں فوجی, اس پر $4,26,814 سالانہ کے اخراجات آتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن جہاں جہاں موجود تھی ہم نے ساری اکٹھی کر کے ٹیبولیٹ کر کے قوم کے سامنے پیش کر دی. اب تھوڑا سا ایک اور پہلو ہے کہ کیا پاکستان کے قومی بجٹ میں کہتے ہیں نا فوج کھا گئی ساری, اور فوج ہی کھا گئی ہے. اب وہ دیکھ لیتے ہیں جو قومی بجٹ. بابر صاحب معذرت کے ساتھ یہاں ایک اور سوال, وہ ہمارے فوجی جو شہید ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری فوج جو واحد فوج ہے جہاں نہ صرف میجر اور کیپٹن بلکہ جنرل تک شہید ہوتے ہیں, ان کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا گیا ہے؟ ان کے لیے زیادہ تر تو دعائیں ہیں, وہ بھی دعائیں تو قوم کی ہیں نا, وہ تو قوم کی دعائیں, بجٹ والوں نے بھی دعائیں ہی دی ہیں. انہیں نظر انداز کیا گیا. میں اب فگرز پہ آ جاتے ہیں نا, بات کھل کے آ جائے سامنے, کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. دیکھیں جی جو پاکستان کی ٹوٹل بجٹ ہے اس دفعہ, وہ بجٹ اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مجموعی بجٹ ہے 4,704 ارب. صحیح. اس میں سے جو ہماری مسلح فوج ہے اس کے لیے 371 ارب روپے ہیں بری فوج کا حصہ. اچھا ٹھیک ہے. یہ 7.4
وزیر دفاع کی بھی تقریر ہم سناتے رہتے ہیں نا, پورا پاکستان کا میڈیا سناتا رہتا ہے, جو کہتے ہیں کھا گئے. یہ حصہ بنتا ہے جی 7.9%. صحیح. اب آپ بناتے ہیں کراچی کو امن کا گہوارہ, کہتے ہیں ذرا فوج آگے آ جائے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ضرب عضب چلے تو آپ کہتے ہیں فوج آگے آ جائے. آپ کہتے ہیں سوات کو قبضہ چھڑا دو تو فوج آگے آ جائے. آپ کہتے ہیں 11 میں شہید ہونے کے لیے بھی فوج آگے آ جائے. اور ہمارے لیڈر وہاں ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, اس قدر اپنی زندگی ان کو پیاری لگتی ہے. تو یہ جو اس بجٹ میں ان کو دیا گیا ہے, میرا یہ دعویٰ ہے, اس کی اگر کوئی تردید کرنا چاہے تو کل ہم پھر بیٹھیں گے, وزارت خزانہ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں آ کے دعوے کی تردید کر جائیں. اب جو میں دعویٰ کرنے لگا ہوں وہ بھی فگرز کے اوپر مبنی ہے. وہ یہ ہے کہ 2003 میں جو قومی بجٹ تھا یہ 828 ارب اور دفاعی بجٹ جو تھا 175 ارب 21% تھا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 7.9 ہے. 2014 میں قومی بجٹ بڑھ کے 4302 ہو گیا اور دفاعی بجٹ جو تھا وہ 16.2% ہو گیا. اور اب جو ہے وہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ بھارت کے بجٹ سے 6 گنا کم ہے فوج کا بجٹ, اور کمپیریٹیولی بھی پچھلے سالوں سے کم ہوا ہے, جبکہ اس وقت صورتحال زیادہ سنگین ہے. اس وقت ہم آپریشن ضرب عضب ہے, وزیرستان ہے, ہر جگہ پہ ہم بزی ہیں. میں کہتا ہوں آپ ترجیحات ذرا دیکھ لینا, ترجیحات دیکھ لینا کس کو زیادہ پیسہ دیے جا رہے ہیں. اور ریہیبلیٹیشن کی بھی اس وقت بہت ضرورت ہے, ان کے لیے بھی کچھ ڈالا گیا. میں اور بات ایک, اس وقت دنیا کے جو ملکوں کے لیڈنگ ڈیفنس بجٹس ہیں ان میں بھارت پہلے 5 کے اندر آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں جی ہمیں اب اندر سے بہت خطرہ ہے. اندر سے بھی ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے, ہمارے اپنے بھی اگر کرتوت ٹھیک نہیں ہوں گے تو اندر سے خطرہ ہوتا ہے. لیکن جو باہر والا نظر آنے والا دشمن ہے, سب سے بڑا اور سب سے قریب, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے ہم کس طرح سے قوم کے ساتھ فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے وزیر خزانہ جب غلط بیانی کریں گے اور وزیر خزانہ جب غلط فگرز دیں گے, وزیر خزانہ جب سچی بات نہیں بتائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر. اب ایک اور پہلو جی, صحیح, یہ تو تھا جو سلوک ہمارے دفاعی اداروں کے ساتھ اس بجٹ میں ہوا. اب میں عوامی اداروں کی طرف, اور یہ شہر ہے جس میں بیٹھ کے پرائیویٹ سیکٹرز کو دگنا کر دیا گیا بجٹ میں ان کے لیے جو رکھی گئی ہے مد, اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بہت مائنر سا پرسنٹیج بڑھایا گیا. یہ بھی ایک جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں بیچارے, ان کو خود دینا تو ہے نہیں, کچھ بھی نہیں دیا نا. ان کو کیا دیا ہے آپ نے؟ کہہ دیا 13,000 روپے ان کی تنخواہ. کون 13,000 روپے تنخواہ دیتا ہے؟ آپ جس دفتر میں جائیں کسی سے پوچھیں کو 5,000 میں بیٹھا ہے, 100% اضافہ کیا گیا ہے پرائیویٹ سیکٹرز میں. اچھا نہیں, یہ تو زبانی ہے نا, کس جگہ کہاں پہ تنخواہ میں سوائے اچھے بیوروکریٹس کے علاوہ کسی کی تنخواہ میں کوئی اضافہ ہے؟ 100% نہیں, 7.5% اضافہ ہوا ہے. جو وفاقی دارالحکومت ہے اس کی ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیں. یہ شہر پاکستان بھی ہے, میرا بھی شہر ہے, اور یہاں پہ 42 خدمات ہیں جس پر 16% سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے. 42 سروسز. اب سروسز کیا ہیں؟ کوئی خدا کا خوف کر لو, ہم سے آپ کو ڈر نہیں لگتا, اس لیے کہ ہم تو مفاہمت کے مارے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ, سٹیٹس کو کے مارے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ, مکا کے ماری ہوئی ہے پوری قوم, اس لیے آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے سوائے خدا کے. آپ ذرا دیکھ لیجئے گا جی, یہ میرے سامنے جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق, باقی تو ذرا چھوڑ دیں. کیڑے مار ادویات کا سپرے کرنے کی خدمات, یعنی اگر آپ آپ اگر کاکروچ ماریں گے تو اس کے اوپر بھی 16% ٹیکس لگ گیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد بروکرز کی خدمات, بروکریج میں جہاں بھی آپ جائیں گے, آکشن کمپنیوں کی خدمات جو سستے گھریلو فرنیچر پرانے بیچ دیتے تھے, کو مل جاتا تھا لوگوں کو, اس پہ بھی لگ گیا. اسلام آباد میں لڑکوں کو خاص طور پہ ینگسٹرز کو, یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں, بھائی آپ کو انقریب ہیلتھ کلب کی ممبرشپ ڈبل آپ کی ہو جانی ہے, 16% وہاں بھی ٹیکس لگ گیا. جمنیزیم پہ ٹیکس لگ گیا, سپورٹس کلب پہ ٹیکس لگ گیا, لانڈری پہ ٹیکس لگ گیا, ڈرائی کلیننگ پہ ٹیکس لگ, ٹی وی کیبل آپریٹر ٹیکس, ٹیسٹنگ سروسز پہ ٹیکس, نجی ٹی وی ریڈیو پروگرام. بابر صاحب ذرا غور سے دیکھیے گا, سانس لینے پہ ٹیکس ہے. اچھا, سانس لینے پہ تو ٹیکس ہے, مکھی مارنے پہ ٹیکس ہے. سانس آئے گی کہاں سے؟ اس کے بعد مکھی کا دماغ خراب ہو گیا کہ وہ اسلام آباد میں آئے گی جہاں کسی کو کچھ ملے گا ہی نہیں. ویسے دارالحکومت اس کے بعد
ٹھیک ہے جی، جو سرکاری اشتہارات ہیں ان کے اوپر ٹیکس، یعنی ایسے ایسے مزہ کے بینس والا یہ ٹیکس صرف دارالحکومت کے ساتھ خصوصی پیار ہے، مہربانی، خصوصی محبت کی ہے دارالحکومت کے ساتھ کہ وہ ان کے گناہوں پہ بھی اپنا سبز چادر اور پردہ حکمرانوں کے ڈال دیتا ہے اور پھر مارگلا کی جھاڑیوں میں چھپا لیتا ہے ان کے سارے کرتوت، اس لیے یہ ایسا سلوک ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسلام آباد کے گھی مینوفیکچررز کو 2% ٹیکس، یہ علیحدہ، یعنی کوئی زندگی کا شعبہ بچا نہیں ہے، شادی بیاہ سارا کچھ ٹیکس۔ اچھا، میں شادی بیاہ کے اوپر، ہوٹل کا تو ٹیکس پہلے ہی تھا، اب انہوں نے کہا ہے کہ باہر اگر گلی میں شامیانہ لگا کے کوئی شادی کرے گا تو اس پہ بھی ٹیکس۔ اب آپ اور بات کریں، آپ کہہ رہی تھی مکھی کہاں سے آئے گی؟ مکھی کے لیے کچھ بچے گا تو وہ مکھی اچھا، کچھ چھوڑا نہیں ہے انہوں نے جہاں سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کہیں گی کہ جی وقت ختم ہو رہا ہے، نظر انداز کیا کیا ہوا وہ بھی قوم کے سامنے بالکل، یہ بہت سے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں کہ ذرا کمپیریٹیو انالیسز ہو جائے، کون کون سے شعبے جن کو نظر انداز کیا گیا اور کن کو زیادہ بخشا گیا، ذرا اس کو پرٹیکولرلی اور جلدی جلدی بتا دیں۔ اچھا جی، اس کو جلدی جلدی بتانے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جس کو نظر انداز کیا گیا ہے وہ تو کالا باغ ڈیم ہے، بالکل، اور اسی دن ایک جلسہ ہوا، اس سے ایک دن پہلے بجٹ سے کوئی 2 دن پہلے یا اسی دن تھا میرے خیال میں، اس میں کیا کہا گیا کہ مجھے ایڑیاں رگڑنے ذرا، یہ اگر ہے تو دکھائیں جی ذرا ایڑیاں کس طرح ہم رگڑ رہے ہیں، پوری قوم ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں آؤں گا جو ماحولیاتی تغیرات ہیں پاکستان کے اندر، تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ نے دیکھا بارشوں کے موسم بدل گئے اور بہت کچھ بدل گیا، آپ نے دیکھا پانی کم ہو رہا ہے۔ اچھا بابر صاحب، ابھی آپ نے ایک لنک دیا تھا ایریا رگڑنے والا، ذرا یہ ہم ناظرین کو سنا دیتے ہیں، کالا باغ ڈیم پر کیا تحفظات ہے، ذرا پلیز سنیے گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ جی بابر صاحب، اب آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان میں پانی کے ذخائر نہیں ہیں، پاکستان کے اندر پانی کم ہو رہا ہے، کراچی کے اندر پانی کم ہو رہا ہے، ساری جگہ پانی کم ہو رہا ہے۔ موسمی تغیرات کی جو وزارت ہے اس کا 97% بجٹ ختم کر دیا گیا ہے، 97 بھی وزارت نے مانگے تھا 1,94,00,000 روپے، 3,97,00,000 ان کو دیے گئے، اب بہت سارا باقی ہے، بہت کچھ واپس آتے ہیں تو اور بات کر لیتے ہیں کرنے، اور ابھی آنے والے دنوں میں بھی اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن 11 سانحے کی ہم نے ضرور بات کرنی ہے۔ یہ سانحہ ہم ابھی تک نہیں بھولے، نہ ہی اپنے شہیدوں کو ہم بھولے ہیں، اور اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور آئی بھی نئی دہلی سے ہے۔ رپورٹ کیا سامنے آئی ہے کہ یہ دہشت گردی تھی، بھارت کی واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس بریک کے بعد جانیے گا۔ اس کو باہر نکالو، اس کو یہ طریقہ نہیں ہے یار، اس کو باہر نکالو، اس کو آپ بات سنیں، آپ بات سنیں، میں بریفنگ دے رہا ہوں، آپ دے رہے ہیں، اس کو باہر نکالو، اس کو۔ جی بابر صاحب، یہ آپ نے دیکھا، ہم نے ابھی اور بھی گفتگو کرنی ہے 11 کے جوانوں کے بارے میں، لیکن اس پہ کوئی تبصرے کی گنجائش رہتی ہے؟ دیکھیں، اب آپ ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ لوگوں کو بجٹ منوانے کے لیے آپ گالیاں دینا شروع کر دیں، پریس کو تو آپ نے دھمکیاں دے دی، فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا کدھر چلا گیا؟ جو جنگل میں بیٹھ کے کوئی اگر پریس والوں کو دھمکی دیتا ہے، اس سے زیادہ قابل مذمت یہ دھمکی ہے جو سرکاری عہدے پہ، سرکاری خرچے پہ، سرکاری کرسی پہ، سرکاری وقت پہ اور سرکاری نیٹ ورک کے اوپر پورے پاکستان، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوں۔ دنیا میں کبھی کسی فائنانس منسٹر کا آپ نے موڈ یہ بھی دیکھا ہے؟ اب جھوٹ آپ کیسے چھپائیں گے؟ جو آپ نے نہیں کیا وہ بھی ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ آپ کس طرح کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے، چوتھی دفعہ تباہی ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ پورا سال لوگوں نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اس کا آپ نے فیصلہ کر دیا، تو پھر تنقید کی بھی گنجائش رہنی چاہیے، تنقید کو سہنا نہیں آنا چاہیے۔ اچھا نہیں، تنقید کیا، یہ تو سوال کر رہا تھا لڑکا اٹھ کے، جو رپورٹر تھا اس کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ اس کی نوکری بچی رہے۔ اس رپورٹروں کے ساتھ اکثر یہ ہوتا رہتا ہے۔ جو موسمی تغیرات کا میں کہہ رہا تھا 97% ترقیاتی بجٹ ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ منسٹری نے 24 منصوبوں کے لیے 1,94,00,000 مانگے، 3,97,00,000 ان کو دیا گیا۔ اب آپ دیکھ لیں، یعنی پانی اڑ جائے، ذخائر نہ ہو، لوگ بھوکے مریں، پرندے مر جائیں، موسمی پرندے مر جائیں، جانور مریں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی کیا کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اپنی لابی کو راضی کرنے کے لیے وزیر اعظم نوازا کن کو گیا، جو نواز شریف صاحب کی اسکیم تھی اپنا گھر، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔
نظر انداز ہو گئی ہے، ڈیلرز کو دے دیا اور ترجیحات سے نکل گئی ہے، اور ان کو دیا گیا ہے وہ ڈیلرز جو ویلرز بھی ہیں ساتھ نا، ویل لگا ہوا ہو تو پہیا کوئی نہ کوئی روپیہ کھینچ کے ادھر ادھر بھی تو کر دیتا ہے. 2. اچھا اب تیسرا اس سے بھی اگلا ہے، وہ یہ ہے کہ مردم شماری اور جو جس کو کہہ رہے تھے نا کہ ہم سینسس کرانے لگے ہیں، ذرا کہاں گیا آپ کا سینسس جو آپ کرانے لگے تھے؟ اس کے لیے پیسے بجٹ میں آپ نے کہاں رکھے ہیں یہ بتا دیں ذرا. نہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بیرونی ملک والا آ کے نہ بس جائے، ہر شہر میں لوگ گھسے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں گھسے ہوئے ہیں، نوگو ایریاز بنے ہوئے ہیں. خانہ شماری جو ہاؤس کے حوالے سے شماری ہوتی ہے اس کے لیے جو پیسے تھے وہ بھی نہیں ہے. اچھا اب مجھے بڑا زبردست ایک پسند آیا اکنامک سروے جو ہے، اس کے اوپر کارٹون، کاش وہ میں دکھا سکتا کسی اور اخبار کا، وہ کہیں ہم بے مقدمہ ہی نہ ہو جائے کہ ہم نے کیوں ان کا دکھا دیا، ورنہ دکھانے کے قابل ہے انگلش اخبار کا ایک کارٹون. اچھا اب اس بجٹ کو صرف اختلافی نوٹ نے تو سب سے پہلے اس بجٹ کو کہا یہ عوام دشمن بھی ہے، IMF کا بنایا ہوا ہے اور یہ طبقاتی بجٹ بھی ہے. آج 3 سیکٹرز پاکستان کے 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے بعد وہ بھی بول پڑے ہیں. سب سے پہلا ٹیکسٹائل مینوفیکچررز جو ہیں انہوں نے ایپٹما نے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہماری ایکسپورٹ. اچھا میں ایپٹما کا کیوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کا کیوں حامی ہوں؟ یہ واحد سیکٹر ہے ہمارا جو ایکسپورٹ سے ہمیں پیسے دلواتا ہے، اور اس نے یہ ریجیکٹ کر دیا. دوسرا کون سا ہے جی کہ جو 137 ارب روپے کی رعایتیں تھی نا وہ انہوں نے مختلف سیکٹرز کی وہ لے لی واپس. اچھا 70% کہتے ہیں ریونیو، وزیر اعظم صاحب بھی وہاں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، 70% ریونیو، اور باقی لیڈر بھی کراچی ہمیں دیتا ہے، اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا اس بجٹ میں. اچھا اس کے بعد جو ہیلتھ کیئر ہے اس کے بارے میں صرف دعوے کل کیے گئے. میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے ماں کے لیے کیا رکھا، میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے بچے کے لیے کیا رکھا، میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے سینئر سٹیزن کے لیے کیا رکھا، میں جاننا چاہتا ہوں جنگوں کے حادثوں کے زخمیوں کے لیے، اور وہ لوگ جو انکیپیسیٹیٹڈ ہو گئے، جن کا کوئی لمب چلا گیا، جن کا کوئی اعزام ایسے عضو معطل ہو گیا یا وہ امپیوٹیٹ ہو گیا، نکال دیا گیا باڈی میں سے، وہ ان کے لیے آپ نے کیا رکھا. اچھا پھر ایک اور ہے فلم سینسر بورڈ. کہتے ہیں جی پاکستان میں بڑا ہم نے کلچر پروموٹ کرنا ہے. فلم سینسر بورڈ کے پیسے کتنے تھے یہ بھی دیکھیے جی پہلے ذرا. یہ 14-15 میں 1,70,00,000 روپے دیے گئے تھے اور اس میں 10 لاکھ انہوں نے اور کام کر دیے. یہ پاکستان میں سوائے جنگلہ، سریا، میگا، اس کے علاوہ بیسک نیسیسٹیز، آپ کی تعلیم، آپ کا صحت، ان چیزوں کو پہلے پورا کریں. جس کی ترجیحات یہ تو ہم نے بات کی. ایک اور let us guess who is the biggest loser in this budget. The players. کھلاڑی. کہتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرو، پھر ان کے گھروں میں ڈنڈے مارنے کے لیے بھی ہم چلے جاتے ہیں. آپ یاد ہے ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے بارے میں کیا کہا تھا، کتنی بڑی ٹریجڈی تھی. اچھا پھر ہم ان کا استقبال جوتوں سے اور گالیوں سے کرتے ہیں، پھر یہاں بیٹھ کے ہم ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں. کسی جگہ سپورٹس کے انفراسٹرکچر کے لیے نئے پروجیکٹ، ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ہے. یہ نوجوانوں کی خدمت ہوگی بجٹ میں. ایک دو اور آخری چلتے چلتے باتیں میں کر دیتا ہوں، کیونکہ بابر صاحب ابھی ہم نے 11 کی بات کرنی ہے. بڑے چشم انکشافات ہیں بالکل اس پہ، کیونکہ ہم نے جو نواز حکومت نے جس کو ہم نے اس پہ بھی بات کرنی تھی، لیکن چونکہ وقت کم ہے ذرا بتا دیجئے رپورٹ کیا سامنے آئی بھی نئی دہلی سے. اچھا یہ ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے بھی اس کو رپورٹ کیا اور کچھ ہم نے دوسرے ذرائع بھی استعمال کیے رپورٹ کے لیے. 3 سال بعد جو سانحہ 11 ہے جی، اس میں ہمارے 135 فوجی جوانوں سمیت 139 ٹوٹل شہداء ہیں، جن میں سے 135 ہمارے جوان تھے. اچھا ظاہر ہے فوجی میں اس لیے کہتا ہوں ہر زندگی قیمتی ہے، لیکن فوجی بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے نا. اچھا ڈاکٹر بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے نا جی، انجینئر بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، ادارے بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا یہ پتر ہٹاں تے نہیں بکتے. صحیح. جو اصلی ایشو ہے جی اس کی طرف میں اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ 2012 کے شروع میں جو دنیا کا بلند ترین سمجھا جاتا ہے نا جنگی محاذ، وہ ہمارا ہے سیچن گلیشیر. اس کے اندر 8 اداروں نے ایک مشترکہ ایکسرسائز کر کے اور مشترکہ ایک پلان کر کے، اور ان اداروں کو میں نام لے لیتا ہوں جی. سب سے پہلے بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے را، پھر دوسرا ہے جی NSA، تیسرا ہے ایوییشن ریسرچ سینٹر ARC، چوتھی ہے اس کی ریگولر آرمی، پانچویں ہے اس کی فضائیہ، اور چھٹی ہے DRD.
اور DRDO اس کا نام ہے, اور بابا ایٹامک ریسرچ سینٹر BARC, انہوں نے اس مشن کو ترتیب دیا, تشکیل دیا, اور پھر ایک خفیہ ہتھیار بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا کالی. کالی آپ کو پتا ہے کہ ہندو مذہب میں ایک دیوی ہے جس سے منسوب کیا جاتا ہے یہ نام. اور اس جو ہتھیار ہے اس کو ایک اور نام ڈیو بھی دیا گیا, اور یہ استعمال ہوا صبح 4 بجے کے قریب, اور جس کے 2 گھنٹے کے اندر اندر اس نے پگھلانا شروع کر دیا. یہ ایسی ڈیوائس تھی جس نے گلیشیئر کہتے ہیں یہ جو جمی ہوئی برف کے بہت بڑے پہاڑ کو گلیشیئر کہتے ہیں. صحیح. یہ جو بڑے بڑے دنیا کے پہاڑ ہیں نا, یہ اکثر گلیشیئر ہی ہیں. پھر انٹارکٹیکا ہے, ایک بر اعظم ایسا ہے جس کے اندر صرف یہی گلیشیئر ہیں اور پہاڑ ہیں برف کے جمے ہوئے. جب یہ پگھلتے ہیں تو پگھلنے کے 2 طریقے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو سب سے اونچا پہاڑ ہے, جب ابھی زلزلہ آیا تھا نیپال کے اندر تو بے شمار, آپ نے یہاں بتایا بھی تھا کہ اس میں جو سیاح تھے وہ بیچارے مارے گئے, اس لیے کہ ان کے اوپر ایک گلیشیئر اوپر آ کے گر گیا, اور یہ اس کو انجینئر کیا گیا, ٹریگر کیا گیا. اسی طرح یہ جس طرح کہ کسی عمارت کو آپ لگا دیں گرانے والی, کوئی بارود لگا دیں اس کو, عمارت کو آپ گرائیں, اس کے اندر ایک ہلکا سا جھٹکا بھی اس کو. اچھا, پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے اگر کوئی موسمی تغیر ہو, اگر کوئی زلزلہ ہو تو تھوڑا سا بچنے کے لیے بھی, جس کو کہتے ہیں ٹائم مل جاتا ہے, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, ایویکویٹ کرنے کا یا ایگزٹ کرنے کا کوئی ٹائم مل جاتا ہے. یہ حادثہ ہوا ہے, اور اس حادثے کا انتہائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری حکومت ہے اس تک یہ خبر نہیں پہنچی. اخبارات تک یہ خبر پہنچ گئی ہندوستان کے اندر, بہت ہی اور اس کے اوپر ہندوستان میں سیریس خبر ہے یہ بابر صاحب. اس کے اوپر ابھی تک کوئی حکومت کی جانب سے موقف ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے, خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. ہم جہاں پاکستان کو بچانے کی بات ہے وہاں ہماری ترجیحات آپ دیکھ لیں حکومت کی, اور جہاں پہ افسانے ہیں ان میں غصہ ذرا دیکھ لیں. اپنے لوگوں پہ غصہ, اپنے رپورٹروں پہ غصہ, اپنی سیاسی جماعتوں پہ غصہ, اپنے سیاسی کارکنوں پہ غصہ, اپنے عوام پہ غصہ. قلم کی بجائے بجٹ کو اس دفعہ اس حکومت نے تلوار کے طور پہ غریبوں کے خلاف استعمال کیا. بڑا دل دکھا ہے لوگوں کا. صحیح بابر صاحب, واقعی تکلیف دہ بھی ہے, اور خاص طور پر یہ جو رپورٹ جس کا آپ ذکر کیا, یقیناً حکومت بھی اس پر اپنا موقف ضرور دے گی. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تلاش گمشدہ میں ہم نے ڈھونڈنا ہے آج بجٹ میں وزارت قانون کے لیے کیا رکھا گیا اور سپریم کورٹ کے لیے کیا رکھا گیا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذرا بات کرتے ہیں تلاش گمشدہ میں, ڈھونڈتے ہیں وہ بجٹ جو کہ دیا گیا سپریم کورٹ کو, وہ بجٹ جو کہ دیا گیا وزارت قانون کو, وہ بجٹ جائے گا کہاں. جی بابر صاحب. ایک انالیسز ہے سیدھا سادہ سا, اور انالیسز اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کئی سالوں سے قومی اسمبلی کو جواب دیا ہوا ہے, اور اتنی ٹوتھ لیس قومی اسمبلی ہے کہ وہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ ساری دنیا کو آڈٹ کرتی ہے, آپ ہمارا آڈٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک سیاسی آدمی کے زمانے میں کہا گیا. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے, چیف جسٹس صاحب, وہ اس دفعہ پبلک اکاؤنٹس میں اپنے حسابات بھیجیں. چھپانے والی کیا چیز ہے؟ جو 1 ارب 30 کروڑ 30 لاکھ یہ ملا ہے جی بجٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو, جو بجٹ کے اندر دیا گیا ہے, یہ وہ ہے. اچھا, اس میں سے جو بڑی ڈسٹربنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ 99 کروڑ تنخواہوں اور الاؤنسز کے مد میں رکھے گئے. 99 کروڑ اس میں سے صرف تنخواہوں کے لیے, باقی کیا بچ جاتا ہے؟ 99 کروڑ بس یہاں رک جاتے ہیں. باقی بچتی ہے تو انہیں عدالت, ٹھیک ہے, وہ کرنے کے دوبارہ موڈ میں نہیں ہے کہ جی ہم پہ ہی الزام لگے, لوگ پتہ نہیں جو مرضی کرتے رہیں, کوئی نہ پوچھے. اب جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے, وزارت قانون, اس کے نیچے جوڈیشل ملازمین بھی آتے ہیں. میں وزیر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. اس کے نیچے بہت سارے ادارے آتے ہیں, اور یہ بہت بڑی وزارت ہے. وزارت قانون, انصاف, اور اس میں ہیومن رائٹس کا ڈویژن بھی شامل ہے. ان کے لیے ٹوٹل 89 کروڑ. اب اچھا, وہاں تنخواہوں کے لیے 99 کروڑ اور یہاں پہ 89.
بہت بڑا فرق ہے بابر صاحب. وقت چونکہ مختصر ہے, ہم نے اپنی آواز اٹھا دی, ہم نے اپنی آواز پہنچا دی, پلیز اس پہ ضرور غور کیجیے گا. بابر صاحب, عوام کی آواز, ٹویٹرز ہمارے. ٹویٹر میں جی سب سے پہلے ظفر اقبال صاحب کا دیکھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ سر وزٹ دے تحصیل پہاڑ پور ڈی آئی خان, I'll show you 40 kilometer area of کوئے خسرو where no electricity, hospital, neither basic needs. یہ کہتے ہیں کہ جی تحصیل پہاڑ پور میں یہ ساری سہولتیں ہیں ہی نہیں. ادھر توجہ دے وزیر نہ بجلی اور پانی, اور خاص طور پہ جو چیف منسٹر ہیں KPK کے, یہ آپ کے لیے ذرا اس کو آپ پڑھ بھی لیں اور اس پہ کچھ کریں بھی. 7 سیال اگر کریں تو پھر بتا دیجئے گا ہمیں بھی. 7 سیال صاحب ہیں. So bad condition of the roads there is in Bari, Imam, Islamabad, NA49. Please talk on it. This area is only 1 kilometer away from the PM house. وزیر اعظم ہاؤس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ کہتے ہیں برا حال ہے بری امام کے علاقے میں بنیادی سہولتوں کا. آپ کی آواز ہم نے ساتھ اٹھا دی. محمد زبیر ہیں, انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ٹویٹ کی ہے اردو میں. یہ کہتے ہیں, محمد زبیر کہتے ہیں, کاش تعلیم میں بھی سریا لگتا تو اس کا بجٹ بھی 400 ارب تک جاتا. زبیر آپ بہت شرارت کرتے ہیں. بہرحال ہم آپ کی شرارت کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ یہ شرارت ہی قوم کے حق میں ہے, جگاتے رہنا چاہیے اداروں کو. یہ حسرت موہانی صاحب ہیں, بہت اچھا نام ہے ان کا. کہتے ہیں سر کورنگی روڈ قائم آباد سے کراسنگ پر بیچ میں بڑے بڑے گڑھے ہیں, خدا کے لیے کسی حادثے سے پہلے اس کو ٹھیک کر دیں. شاہ جی جاگ جائیے, اور یہاں وزیر ہے جو وہ بھی جاگے. یہ سکندر خان صاحب ہیں, کہتے ہیں سر فیڈرل اور پروونشل ڈپارٹمنٹ ٹیکنیکل کیڈر امپلائیز کی سیلری اور الاؤنسز بہت کم ہیں, یہ لوگ دن رات کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا سکندر آپ نے, اس طرف توجہ دیں. وزیر خزانہ غصہ چھوڑ دیں. محمد آصف سہیل صاحب ہیں, کہتے ہیں سر say about daily wage teachers in federal government, please ask from the government why they are not regularizing them. یہ وفاق میں جو ٹیچرز ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے آصف سہیل نے آواز اٹھائی. ہم اس آواز کو دنیا کے ذریعے گورنمنٹ تک پہنچا رہے ہیں. یہ صاحب ہیں جی دبنگ صاحب, یہ کہتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے ہیں میرپور خاص سندھ میں صفائی کیے ہوئے, پلیز گورنمنٹ کو کچھ کہیں. یہ 10 سال پورے ہو گئے جی. شاہ صاحب آپ کو بھی 8 سال ہونے والے ہیں. اٹھیں اور میرپور خاص میں شہر کی صفائی کریں. جیبوں کی صفائی کرنے والے تو محکمے وہاں بہت لگے ہوئے ہیں, لوگوں کی جیبوں کی صفائی ہو رہی ہے. ہمارا جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے ہم عوام کی آواز جو ہے وہ اٹھاتے, لیکن اس بجٹ پہ ہم نے دیکھا ایک بار پھر سے عوام کے ساتھ ہاتھ کر دیا گیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی 8 بجے. یہیں پر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس پروگرام میں آپ کو ہم بتائیں گے. بابر صاحب جاتے جاتے, آج جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے صحافیوں کو ڈانٹا اور جس طرح سے ڈانٹا وہ تو ہم نے دیکھا, بہت تکلیف بھی ہوئی. ان صحافیوں کے نام آج آپ کا پیغام ہو جائے. قوم کی بہتری کا چھوڑ خیال, فکر تعمیر ملک دل سے نکال, تعمیر ملک ہوتی رہے گی. تیرا پرچم ہے تیرا دستے سوال, بے ضمیری کا اور کیا وہ مال, اب قلم سے ہزار بندی ڈال. تنگ کر دے غریب پر یہ زمین, خم ہی رکھ آستانے زر پہ جبیں, عیب کا دور ہے ہنر کا نہیں, آج حسن کمال کو ہے زوال, اب قلم سے ہزار بندی ڈال. کیوں یہاں صبح 9 کی بات چلے, کیوں ستم کی سیاہ رات ڈھلے, سب برابر ہیں آسماں کے تلے, سب کو رجت پسند کہہ کر ٹال, اور پھر قلم سے ہزار بندی ڈال. نام سے بیشتر لگا کر امیر, ہر مسلمان کو بنا کے فقیر, کسر و ایواں میں ہو قیام پذیر, اور خطبوں میں دے عمر کی مثال, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب قلم سے ہزار بندی ڈال. آمریت کی ہم نوائی میں تیرا ہمسر نہیں خدائی میں, بادشاہوں کی رہنمائی میں روز اسلام کا جلوس نکال, اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال. لاکھ ہونٹوں پہ دم ہمارا ہو اور دل صبح کا ستارہ ہو, سامنے موت کا نظارہ ہو, لکھ یہی ٹھیک ہے مریض کا حال, اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال. اور تازہ مصرع ڈار صاحب نے کہا ہے, اس بدتمیز کو اب باہر نکال.